आदाब नाजरीन, मैं हूं ज़हरा अली। सलाम टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो सिर्फ इबादत और कानून ही नहीं बल्कि इंसान की सोच, जज्बात, रवैये और नफ्स को भी गहराई से समझाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी जिस चीज़ को आज रिसर्च के जरिए समझने की कोशिश कर रही है, कुरान ने उसे सदियों पहले बड़ी सादगी और हिकमत के साथ बयां कर दिया। कुरान इंसान के नफ्स की अलग अलग हालतें बयां करता है जो साइकोलॉजी के अहम पहलुओं से मेल खाती हैं, जैसे नफ्स अम्मारा यानी बुराई की तरफ ले जाने वाली नफ्स। ये वह हालत है जब इंसान ख्वाहिशें, गुस्से और लालच के काबू में आ जाता है। नफ्स मुतमईना मतलब सुकून पाया हुआ नफ्स। ये ज़हनी सुकून, तवाज़ुन और रूहानी सुकून की सबसे ऊंची मंजिल है। इसी तरह कुरान में कहीं इंसान को जल्दबाज कहा गया, कहीं इंसान को सब्र से काम लेने के लिए कहा गया। यानी कुरान ने इंसानी नफ्सियात पर काफी कुछ कहा है। लिहाजा आज हम अपने गेस्ट आलिम दीन से इसी के ताल्लुक से बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौलाना अशद जमाल नदवी साहब जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और सेक्रेटरी हैं इदारा तहकीक तसनीफ इस्लामी के। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कुरान मजीद में इंसान का तसव्वुर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल वजह कहा कि कुरान मजीद जो है वो इंसानियत की रहनुमाई के लिए हर पहलू को डील करता है। खुद कुरान मजीद का जो इंसान के बारे में तसव्वुर वो कोई महज जिस्मानी या एक हैवानी हयुला नहीं है, बल्कि वो एक ज़िम्मेदार हस्ती और अखलाकी शऊर रखने वाली शख्सियत है। और ख़ुद अल्लाह ने इसकी तश्कील में ये कहा है कि व नफ्सिन व मा सव्वाहा, कि हमने नफ्स को तवाज़ुन और इत्तेदाल के साथ पैदा किया है, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ दी है। इसका अख्तियार उसे है कि वो अच्छाई अख्तियार करे या बुराई अख्तियार करे और अपने नफ्स को कंट्रोल करके वो सीधे रास्ते पर, इत्तेदाल के रास्ते पर कायम रह सकता है। जी बिल्कुल। क्या कुरान मजीद इंसानी नफ्सियात को भी डील करता है? जो भी बातें कुरान शरीफ में कही गई हैं, क्या इससे जोड़कर हम उन्हें देख सकते हैं? जी, ये कुरान मजीद के बारे में ये तसव्वुर भी दुरुस्त नहीं है कि ये सिर्फ हराम और हलाल की किताब है या सवाब की किताब है। कुरान मजीद तो बराह रास्त इंसान को ही एड्रेस करता है, इंसान की अक्ल को, इंसान की रूह को, इंसान के नफ्स को। वो बार बार झिझोड़ता है कि उसकी ज़िंदगी कैसे खुशगवार बने, कैसे पुरसुकून बने, वो अपनी अक्ल को अप्लाई करके कैसे अपने लिए वसाइल तलाश करे और कैसे सिरात मुस्तकीम को ढूंढ करके उस राह पर चल सके। तो इन कुरान मजीद का तो सदियों पहले जो नाजिल होने वाली किताब, 1400 साल पहले किताब, और ठीक ठीक इंसान की जो नफ्सियात है उसी को वो एड्रेस करती है और उसी लिहाज से उसको अच्छे रास्ते की वो तलकीन करती है, उसके नफ्स की तरबियत करती है, उसके अक्ल को सही रास्ते पर लगाती है। जी जी। क्या कुरान शरीफ इंसानी जज्बात को नज़रअंदाज करता है? क्या इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसे? क्योंकि तमाम तरह की जो कयास हैं वो लगाए जाते हैं, कुरान शरीफ को समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार जो बातें कुरान शरीफ में कही गई हैं उस तरीके से हम नहीं समझ पाते। ऐसा बाज़ दफ़ा समझा जाता है, लेकिन कुरान ना तो जज्बात को दबाता है, न जज्बात को नज़रअंदाज करता है, बल्कि ये कुरान मजीद नफ्स को मुतवाज़िन राह पर कायम रखने के लिए एक एक जज्बे को एड्रेस करके उसको सही रास्ते पर लाने की तलकीन करता है। मसलन एक आदमी के ऊपर कभी खौफ तारी होता है, दहशत तारी होती है, कुरान मजीद उसको एड्रेस करता है कि वला तहज़नु वला तखाफू वला तहज़नु, डरने की ज़रूरत नहीं है, गम खाने की ज़रूरत नहीं है। जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारी वसाइल ज़िंदगी देता है, जो तुम्हारी निगहबानी करता है, उस पर भरोसा करो। वो तुम्हें इन हालात से निकालेगा, वो तुम्हें खुशियाँ अता करेगा, वो तुम्हारी ज़िंदगियों को खुशगवार करेगा। ऐसी मुतअद्दिद आयात कुरान मजीद में मिलेंगी जिसमें खौफ के मुकाबले में अल्लाह पर भरोसा करने के लिए बात कही गई है। इंसान बस दफ़ा गमज़दा होता है, उसको उम्मीद दिलाई गई है, उसको सब्र की तलकीन की गई है, उसको उस गम से निकलने के लिए नमाज और सब्र से मदद हासिल करने की तालीम दी गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। अगर वो गुस्से में डूब जाए, गुस्से में जज्बात में बरंगेख्ता हो जाए, गुस्से पर काबू करने के लिए उसको कहा गया है कि बहुत अच्छा इंसान वो होगा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, जो गुस्से को पी ले, जो लोगों को माफ़ कर दे और हर हाल में अपने गुस्से पर काबू पाए, तो अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह कहा कि हमने इंसान को तो अच्छी तरह से इस बात को बता दिया
کہ بھلا کیا ہے برا کیا ہے، اور برائی سے بچنے کی اچھی طرح سے تلقین کی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اسی طریقے سے اگر خوشی نصیب ہوتی ہے، خوشی بعض دفعہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے حاصل کیا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے خوشی کو بھی کنٹرول کرو، اور جس نے یہ خوشی عطا دی ہے اس کا شکریہ ادا کرو. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. خوشی دینے والا اللہ ہے، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو تمہاری خوشیوں میں اور اضافہ کرے گا. کئی دفعہ انسان مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور آگے کے مرحلوں تک وہ خودکشی کی طرف بڑھتا ہے. ایسے تمام مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو، اپنی رحمت کو، اپنی سرپرستی کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس نے تم کو زندگی دی ہے وہی تم کو صحت دے گا، وہی تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، تو اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں. مایوسی تو کفر ہے. تم اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ، اور انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو تمہاری زندگی خوشیوں سے پھر سے سرشار ہوگی، مایوسیاں ختم ہوگی اور امنگ حوصلہ یہ واپس آئے گا. اس طرح کی تمام طرح کے جذبات کا ایک جذبے کو لے کر کے قرآن مجید نے صحیح راستے کی رہنمائی کی ہے اور ان جذبات کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کی. بالکل. اور دیکھیں آج کی تاریخ میں ڈپریشن بہت عام ہے اور قرآن اس حوالے سے رہنمائی بھی کرتا ہے. اسے کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈپریشن آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ٹین ایجرز میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے پڑھائی کو لے کر، یا پھر نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اپنے ریلیشن شپس کو لے کر، اپنی کریئر کو لے کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو قرآن شریف ایسے میں کس طرح ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ یہ آج کے زمانے کا بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور میرا جو پیشہ ہے اس میں نوجوانوں کو میں ڈیل کرتا ہوں. ان میں بڑی تعداد جو ڈپریشن میں ہے، اور وہ ڈپریشن میں ہے خود پسندی کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے، اور اپنا جو اس کا ایک گول ہے، ایم ہے، وہ نہ حاصل کرنے کی وجہ سے. ان باتوں کو خاص طور سے اس عمر کو اور اس ذہن کو تو راہ راست پر لگانے کے لیے قرآن مجید نے بہت ہی سکون، بہت ہی اطمینان کے ساتھ الگ الگ طریقے سے تدبیریں بتائی ہیں کہ دیکھو تمہارا دل بے چین ہے تو دل کو سکون نصیب ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں سب کچھ دینے والا ہے، جس بات سے تم مایوس ہو، وہ تمہاری مایوسی جو دور کرنے والا ہے، اس کا ذکر کرو. جب ہم لوگ ذکر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف ہم کو تسبیحات پڑھنا ہے، اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بلکہ تسبیحات بھی پڑھنا ہے. قرآن مجید دوسری جگہ آیا کہ اگر تم اللہ سے لو لگاؤ گے، نماز پڑھو گے، نماز میں لو لگاؤ گے، وہ تمہارے قلب کو اطمینان دلائے گا. اللہ سے مدد مانگو گے، دعا کرو گے، وہ تمہیں اطمینان نصیب کرے گا. استغفار کرو کہ جو باتیں تمہارے اندر جو کمیاں آ گئی ہیں، کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو. یہ تو اس طرح کی متعدد باتیں ہیں جس طرح سے قرآن مجید نے ایسے مایوس لوگوں کو زندگی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے راہ دکھائی ہے اور اس کی تلقین کی ہے. بالکل. قرآن انسانی نفس کو کیسے سمجھاتا ہے؟ قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ انسانی نفس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ اس پر کیا رہنمائی کریں گے؟ تو قرآن مجید تو باقاعدہ یعنی نفس کا لفظ تو متعدد جگہوں پر اس نے استعمال کیا ہے، لیکن نفس خاص طور سے انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، جذبات ہے، اس کو اسی طرح سے اس نے ایڈجسٹ کیا ہے. اور جیسا آپ نے شروع میں بتایا کہ نفس کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. نفس امارہ ہے جو باقاعدہ وہ جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. تو اس سے کے لیے تلقین کی گئی ہے. انبیاء کرام جو ہے اس سے پناہ مانگتے رہے ہیں کہ نفس اس طرف نہ لے جائے، نفس گناہ کی طرف نہ لے جائے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اس لیے کہ یہ جو نفس ہوتا ہے یہ تو برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی بری سوچ سے، برے راستے پر چلنے سے. تو اسی طریقے سے نفس کی جو دوسری کیٹیگری بیان کی گئی ہے وہ نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دراصل انسان کے اندر کا خود ضمیر ہے. اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے یہ بتاتی ہے، یہ ضمیر خود اس کو بتاتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اور اسے ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس پر بنے رہنا چاہیے، اور وہ اس طرح سے اس کی ملامت کر کے اس کو صحیح راستے پر لاتا ہے. نفس کو قرآن مجید نے نفس مطمئنہ
کی جو کیٹیگری کی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ نفس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جہاں انسان کو جس طرح کی بھی کوئی بے چینی ہے، کوئی اضطراب ہے، کوئی شک و شبہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ان سب سے وہ بے نیاز ہو کر کے اپنے خالق کی مرضی سے وہ راضی ہو جاتا ہے، خالق کی مرضی پر وہ چلنے لگتا ہے اور خالق کا جو حکم ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے۔ تو یہ جو متعدد کیفیات ہیں، چاہے نفس لوامہ کی ہو، چاہے نفس امارہ کی ہو، چاہے نفس مطمئنہ کی ہو، الگ الگ حالات میں انسان کی یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے یہ کہ وہ جو نفس مطمئنہ کی طلب ہے اس کے لیے دعا بھی کرے اور اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرے کہ قرآن مجید نے اس کی تلقین بھی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات بہت طرح کے آئے، لیکن آپ اللہ کی مرضی پر ہمیشہ راضی برضا رہے اور ہمیشہ جو ہے اسی کے لیے آپ دعا کرتے رہے۔ تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں خاص طور سے انسان کو اپنے آپ کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے اپنے نفس لوامہ کو زندہ رکھنا چاہیے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اچھے کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ کیا نفس اور روح میں فرق ہوتا ہے؟ اسے کس طرح سمجھے؟ یہ اب روحانیت، اسی نفس تو سوچنے سمجھنے جذبات کی یہ صلاحیت ہے، اور روحانیت اسی کا یعنی اسی جذبات کو صحیح رخ پر آدمی برائے رکھے تو اس کے ارتقاء کا ایک مرحلہ ہے۔ تو یہ جو نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ہم لوگ تو قرآن مجید کے طالب علم ہیں، وہ ہمارا زیادہ مضمون نہیں ہے، تو روح کے اطمینان کو ہی یہ کہتے ہیں کہ ایک آخری درجہ ہے جہاں جو ہے وہ نفس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور روح کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح سے جی جی، نفس امارہ سے بچنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ نفس امارہ سے بچنے کا تو صحیح جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کا صحیح فہم ہے، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید نے جو زندگی کا راستہ بتایا ہے اس راستے کو اختیار کرنا، اپنے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا اور اس جو برائیاں ہیں اس کی پہچان کرنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن مجید نے جو متعدد صورتوں میں متعدد مواقع پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے، عام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے، یہ جو ہے وہ نفس لوامہ کے تابع ہو کر کے تم یہ غلطیاں کر رہے ہو، غلط راستے پر جا رہے ہو، تم سچائی کو پہچانو، حق کو پہچانو اور حق پر واپس آنے کی کوشش کرو۔ جی جی بالکل۔ لفظ لوامہ کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نفس لوامہ کو مضبوط کرنے کے لیے تو قرآن نے متعدد تدبیریں بتائی ہیں۔ ہم کرنا چاہیے کیا؟ خود آگہی، معرفت نفس، اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں قائم۔ جی علی کی جانب منسوب ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو ہم نے اپنے نفس پر پوری اس کو بصیرت پر، انسان اپنے نفس پر خود ہی بصیرت رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو ٹٹولنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی غلطیوں پر آگاہ رہنا، اپنی غلطیوں پر سے رجوع کرنا، یہ ایک اس کی تدبیر بتائی۔ دوسری قرآن مجید نے ایک پر اس کا حکم ہے کہ جب احساس ہو جائے کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی، توبہ کر لو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے یعنی توبہ کرنا، اپنی غلطی کا احساس کرنا، اللہ سے رجوع کرنا، معافی مانگنا، اور پھر یہ عہد کرنا کہ اب ہم برائی کی طرف دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کوئی ایسی نفس امارہ آمادہ کر رہا ہے گناہ کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قرآن مجید میں کردار بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نفس لوامہ آپ کا ہمیشہ زندہ رہا اور آپ نے ہر حال میں صبر کے راستے کو اختیار کیا اور کسی طرح آپ کا قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھا۔ ان سب میں سب سے اہم بات جو ہے وہ جو قرآن مجید دین کی جس کو بنیاد بتاتا ہے وہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ اللہ کا خوف ہر وقت رہے، اللہ کا قانون ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے، اللہ کے قانون کی پاسداری کا جذبہ دل میں رہے، تو یہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر طرح کی کمزوری کا علاج ہے۔ اور اگر یہ تقویٰ کے راستے پر بندہ چلتا ہے تو اپنے آپ میں اس کا نفس
جو ہے برائیوں سے روکتا رہے گا اور اچھائی کی طرف وہ راغب کرے گا انشاءاللہ. بالکل. بھائی ندوی صاحب، نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے کون سی عملیات ضروری ہو سکتی ہیں؟ نفس مطمئنہ ایک بڑا درجہ ہے، اس کی بڑی ہیں. ہم لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ تو قرآن مجید سے رجوع کرنا، قرآن مجید سے زندگی کا راستہ مانگنا، قرآن مجید پر جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس طرح سے عمل کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھی. پھر اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے بزرگ، بہت سے اکابر کچھ اذکار، کچھ خاص معمولات، کچھ خاص دعائیں، کچھ خاص طریقے بھی بتاتے ہیں، اور وہ ایک طریقہ ہے جو رائج ہے، اور ان اذکار پر چل کر کے بھی بعض دفعہ اطمینان حاصل ہوتا ہے. عام انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا، آپ کے بتائی ہوئی ہدایات کو زندگیوں میں داخل کرنا، یہ ایسا واضح راستہ ہے کہ ہر انسان اس راستے پر چل کر کے نفس مطمئنہ کا درجہ، اپنے نفس کو مطمئن کر سکتا ہے اور اس اعلیٰ درجے تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے. بالکل. اور دیکھیے، سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں لوگ خود پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، پھر وہ بات چاہے غصے کی ہو یا اپنی جذبات ظاہر کرنے کی ہو. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح سے قرآن اور حدیث رہنمائی دیتی ہیں؟ قرآن مجید نے خاص طور سے غصے کو تو بہت بری صفت بیان کیا ہے، اور غصے میں لیا ہوا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عام طور سے نقصان دلاتا ہے. اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں اس بات کی تلقین ہے، جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا، کہ غصے پر قابو رکھنا اور جذبات پر قابو رکھنا، اور جس کے یعنی اپنے غصے کو پی جانا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، یہ بہت اچھی صفت ہے انسان کے لیے. اور جس بات پر غصہ آ رہا ہے، جس شخص کے اوپر وہ برانگیختہ ہو رہا ہے، اگر اس کو معاف کر دے تو اس کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے. جذبات پر وہ قابو پائے، غصے کو پیے، اور اپنے مخاطب کو جس کے اوپر وہ غصہ اتارنا چاہتا ہے اس کو معاف کرے. ایسی بہت متعدد آیات قرآن مجید میں ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اسی بات کی تلقین کرتے تھے. وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف قصہ ہے کہ وہ دشمن پر قابو پا گئے تھے اور اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا تھا، تو آپ نے اس کے اوپر قابو پا گئے تھے، اس کی جان لے سکتے تھے، لیکن آپ نے یہی کہا کہ اب تم نے ایسے تھوک دیا ہے تو اب کہیں میرے جذبات اس پر حاوی نہ ہو جائیں، اس لیے تمہیں چھوڑتا ہوں. تو اس کی بڑی تلقین ہے کہ جذبات پر قابو پایا جائے. بالکل. اور دیکھیں، ایک چیز آج کے معاشرے میں ہم بہت دیکھتے ہیں، انزائٹی لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بے چینی بہت بڑھ گئی ہے. جبکہ پہلے زمانے میں ہم دیکھیں تو اتنی اس طرح کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں انزائٹی سے لوگ جوجھ رہے ہیں. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج میں یہ انزائٹی جو اس وقت کے جو حالات ہیں، اور میڈیا ہے، موبائل ہے، گناہ بڑھنے کے بہت سارے وسائل ہیں، تو مشغولیات بدل گئی ہیں، تنہائی ہو گئی ہے. بچہ اپنے گھر میں اپنے والدین کا بھی کی محبت نہیں پا رہا ہے. تو اس طرح کی سب بے چینیاں ہیں. ان میں سب کو، پورے معاشرے کو، انسانی معاشرے کو خاص طور سے یہ جو بڑے جو اسباب ہیں ان پر قابو پانا چاہیے، اور ان کو جو اللہ اور اس کے رسول کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، سونے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، نیند کے یعنی جسم کا، بدن کا جو حق ہے اس کو پورا کرنا، سکون حاصل کرنے کے لیے جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان تدابیر کو اختیار کرنا، یہ طریقہ ہے. ورنہ تو پھر جس حد تک بے چینی آج کل بڑھ رہی ہے، بچوں کا کیریئر خراب ہو رہا ہے، تعلیم پڑھائی ان کی اچھی نہیں ہو رہی ہے. اب جو ان کے اوپر پریشر ہے کسی طریقے کا کہ تم کو یہ کمپٹیشن ضرور جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے، اور ان کے اوپر جو ناجائز دباؤ ڈالا جا رہا ہے، والدین کو بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہے، معاشرے کو بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں سکون کا راستہ، جو دین کا راستہ، قرآن کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. جی بالکل. اور مایوسی سے نکلنے کے لیے قرآن کیا تعلیم دیتا ہے؟ کس طرح سے ہم قرآن شریف پڑھ کے خود کے اندر سکون محسوس کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے خود سکون ملتا ہے، لیکن قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ تم کو یہ مایوسی ایک طرح سے کفر ہے. مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہی نہیں، بلکہ اپنے حوصلے کو بنائے رکھنا ہے.
اگر تم کو مایوسی اس بات سے ہے کہ جو نتیجہ تم نے حاصل کرنا چاہا وہ نہیں حاصل ہو پایا، بہت زیادہ کیا، اب تمہارا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، تم نے کفر میں زندگی گزار دی، اب اگر اسلام میں آؤ گے تو بھی کفر میں کا جو وہ ہے وبال وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر طرح کی ضروریات کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر طرح کے مسائل کو دیکھ رہا ہے، سب معاف کر کے وہ نئی زندگی تم کو عطا کرے گا کہ تم کو اس ضرورت نہیں۔ دنیا بنائی ہوئی اللہ کی ہے، وسائل زندگی اس نے تم فراہم کیے ہوئے ہیں، وہ تمہاری جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرے گا۔ تم اس سے رجوع کرو اور اس سے مانگو، اس سے طلب کرو، مایوسی میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل۔ اور ذکر الہی کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے، کتنا ضروری ہے یہ؟ ذکر الہی ہی وہ چیز ہے، ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی مرضی کو ہر وقت یاد رکھا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ ذکر کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، طمانینت دل کو جو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کی صفات کو یاد کرنے سے، اللہ کے احکام کو یاد کرنے سے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے سے۔ پھر اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ تسبیحات تلقین کی ہیں کہ اگر تم یہ تسبیحات پڑھو گے تو تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم ولا تشکرون، کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو پھر میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ اسی سلسلے آیا کہ تم نماز پڑھو گے تو اس سے تم کو سکون ملے گا، حال جو ہے اللہ کی جو آزمائشیں ہیں ان پر تم ثابت قدم رہو گے، تمہیں وہاں سے سکون ملے گا۔ تو سکون قلب کے لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ نسخہ سب سے زیادہ کارگر ہے۔ بالکل۔ اور صبر رکھنا چاہیے ہمیں ہر حال میں، یہ لگاتار اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، قرآن شریف میں بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ صبر کے ذریعے ہی تمام طرح کی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو اس کا ذہن پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ قرآن شریف جذبات پر قابو رکھنے کی کیا تعلیم دیتا ہے ہمیں؟ صبر قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے اور وہ مکی زندگی، مدنی زندگی، تمام حالات، تمام معاملات میں، وہ روزانہ روزمرہ کی زندگی، جنگ کے حالات، سب میں وہ صبر کو ایک بہت بنیادی ٹول کے طور پر قرآن مجید استعمال کرتا ہے، اور ہر جگہ ہر بات پر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ صبر کرو گے تو تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اگر تم صبر کرو گے تو تم جو تمہارا مقصد ہے وہ مقصد حاصل کرنے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ ہم لوگ سورہ عصر پڑھتے ہیں، جی جی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وتواصوا بالصبر کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ صبر ایک ایسا ٹول ہے کہ آپ خود بھی صبر کرو اور صبر کی معاشرے میں لوگوں کو تلقین بھی کرتے رہو کہ کوئی آزمائش آئے، کوئی بات آئے، وقتی طور پر ذرا کوئی تکلیف ہو، تو اگر تم ثابت قدم رہو گے، اس پر جمے رہو گے اس پر، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کے لیے تمہارے لیے آئے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ صبر کا جو چیپٹر قرآن ہے اس پر الگ الگ حالات میں بھی صبر کے لیے مضامین ملتے ہیں۔ جنگ کے حالات میں الگ سے یہ ہے کہ وہاں ہے تو اس میں جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں پوری ثابت قدمی دکھانی ہے۔ بچہ گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، گھر والدین کا انتقال، بچے کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے کتنی اچھی سی دعا کی تلقین کی کہ یہ چیز ہے اور اللہ کی طرف چلی گئی اور ہم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو صبر کا چیپٹر خاص طور سے قرآن مجید میں بہت ابھرا ہوا ہے اور انسان کی کامیابی کا سب سے کارگر نسخہ اسے بتایا گیا ہے۔ بالکل، اور بہت بہترین طریقے سے رہنمائی بھی کی ہے آپ نے، اور قرآن شریف پڑھ کر ہم اپنی تمام طرح کی دقتیں دور کر سکتے ہیں، ذہن و سکون ہمیں مل سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھ کر قرآن شریف پڑھیں تو ہمیں اپنی ہر چیز کا سلیوشن وہاں پر مل جائے گا۔ فی الحال آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں اتنا ہی۔ باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سلام ٹی وی۔